अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए जी, हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं। 5वें पारे में हम है और आयत 104 तक हमने कर लिया था। 105 से इंशाल्लाह हम आगे शुरू करेंगे। सूरह निसा 5वें पारे में है और ये तकरीबन 15 रुकू हमने कर लिए हैं और इस पारे का अभी थोड़ा सा हिस्सा रहता है। मेरे ख्याल में 2 रुकू और रहते हैं। आज 2 अगर हम कर लें तो फिर 2 रुकू और हैं, तो इंशाल्लाह 5वां पारा हमारा खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 105 सूरत निसा 5वां पारा है। इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिल हक़्क़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये 2 रुकू है। इसमें एक जिक्र है एक वाक़े का। पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उसका जिक्र कर लूं ताकि फिर आगे जब हम आयात पढ़े तो आप लोगों को उसकी बेहतर समझ आ जाए। मदनी सूरा है। मदनी सूरा में जैसे साथ साथ हम देख रहे हैं जो कि एक यूं समझे कि अभी तक हमें समझ आ गई कि मदनी सूरों का कैसा मिजाज कैसा है, अल्लाह ताला उसमें क्या कुछ फरमाते हैं, कितने वक्फों के बाद क्या कुछ फरमा रहे हैं। तो कुछ अहकामात भी शरीयत के साथ साथ नाजिल होते हैं। जो वहाँ के लोग हैं और जो इर्द गिर्द के कबीले हैं उनके बारे में भी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ साथ आगाही देते हैं। मदनी सूरतों में कहीं भी हमें कुछ ऐसा पिछले अक़वाम का जिक्र नहीं मिलेगा। ये सारा मक्की सूरज में है, क्योंकि मक्का में रहते हुए जो शदीद इख्तिलाफ का सामना करना पड़ रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वो मान के नहीं दे रहे थे, तो वो अल्लाह ताला एक एक कौम का एक एक बस्ती का जिक्र करके वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे। एक तो उसका मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली देना कि जो मुश्किलात आपको आ रही है आप अकेले नहीं है, मतलब आप पहले बंदे नहीं है या पहले रसूल नहीं है जिसको इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपसे पहले जितने अंबिया कराम गुजर चुके हैं वो हक पर थे और वो ऐसे ही हक की तबलीग करते हुए उनको ऐसे इख्तलाफात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन साथ साथ उनकी हलाकतों का भी जिक्र करते हैं कि फिर वो उन नाफरमान कौमों को मैंने कैसे कैसे हलाक किया। वहां पे वो सारा एक तरह जैसे इंजार का, जैसे सूरह काफ आज हमने पढ़ी है ना, ये मक्की सूरा है। तो इंजार का जैसे डराने वाला खबरदार करने वाला एक एक असलूब है, और दूसरा ये कि साथ साथ आखरत से आगाही। जो मदनी सूरज है उसमें सारे हमें शरीयत के अहकामात, क्योंकि यहाँ पे आके एक मुआशरा इस्लामी मुआशरा बनता जा रहा है, तो यहाँ पे हमें अहकामात मिलते हैं। और अहकामात के साथ साथ जिस किस्म के लोग सामने आ रहे हैं उसके बारे में अल्लाह ताला साथ साथ अपने नबी को साथ साथ ही बताते हैं। ये ऐसा बंदा है, इसके बारे में ऐसा नहीं करना, इस किस्म के लोगों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना।
اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کیونکہ مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو انصار جو وہاں کے رہنے والے تھے جو دو قبیلے تھے، پھر مہاجرین یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ایک اور طرح کا گروہ وہاں پہ سامنا کرنا پڑا ان کا جو کہ منافقین کا تھا۔ منافقین ایسے کہ جو ظاہراً مسلمان بن رہے تھے، دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں وہ رہیں، وہ ساری باتیں وہ سنیں اور ان کو پتہ چلے کہ اچھا بھائی کیا کرنے والے ہیں، اور اکثر پھر وہ الگ جا کر پھر مشورے کرتے تھے اور ان کے خلاف کہ کیسے ہم اس جو یہاں کا سردار بننے آیا ہے ان کو ہم یہاں سے کیسے ہٹا سکتے ہیں یا کیسے ہم تکلیف دے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو ارد گرد مدینے کے ارد گرد جو قبیلے تھے وہ یہودیوں کے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کی بہت دوستیاں تھیں، تو یہاں کی باتیں ادھر بھی پہنچاتے رہتے تھے۔ تو ایک گروہ یہ منافقین کا تھا، ایسے ہی اس میں جیسے انصار کے ہی دو بندے تھے، ایک منافقین کا قبیلہ تھا، ایک مسلمان تھا، سچا مسلمان مومن بندہ تھا۔ تو ایک منافق نے یہ مسلمان کے گھر میں چوری، اب چوری اس وقت ظاہری بات ہے جو آٹا تھا وہ آٹا بہت کم کسی کے گھروں میں ہوتا تھا، جو بہت زیادہ تھوڑے سے تجارت پیشہ لوگ تھے وہ اکثر شام جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے آتے تھے، لیکن جن کا گزر بسر مشکلوں سے ہوتا تھا وہ کھجوروں پر اور جو پر ہی گزارا کرتے تھے۔ تو جہاں کہیں جیسے خبر ملتی تھی تو اکثر کیونکہ ان کی جو فطرت میں جو چیز تھی تو ان کا کام ہی لوٹنا اور ادھر ادھر سے مال لے کر گزارا کرنا، وہ بہت عرصے تک ان کے اندر رہی۔ تو ایسے ہی اس ایک بندے نے جو کہ منافق ہی تھا اس نے چوری کی ایک مومن کے گھر سے، اور وہاں پہ کچھ تلواریں کچھ زرہیں پڑی ہوئی تھی اور ساتھ میں آٹے کی تھیلیاں بھی تھی، وہ اس نے اٹھائی جو وہ اٹھا سکتا تھا، زرہیں بھی اٹھا لی اور ساتھ میں آٹے کی تھیلی بھی، اب لے جاتا جا رہا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے اس کو نہیں پتا تھا کہ سبھی وہ آٹے کی تھیلی سے آٹا بھی ساتھ ساتھ یوں سمجھے کہ وہ گرتا جا رہا ہے جہاں جہاں وہ جا رہا ہے۔ اب گھر تک پہنچ کے اس کو جب پتا چلا کہ اچھا یہ تو پورا ایک راستہ صحیح بن گیا ہے اس آٹے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اس نے وہ لے جا کے یہود کے پاس، ایک یہودی کے پاس، کیونکہ ان کی بڑی دوستیاں تھی، اس کے پاس وہ رکھی، امانت کے طور پر رکھی۔ پھر بعد میں جب اسی طرح پتہ چلا اور تحقیق ہوئی تو اس نے تو صاف انکار کیا، کیونکہ وہ نشان جا رہے تھے، اس نے صاف انکار کیا اور اس نے وہ اس کا الزام اس یہود پہ لگایا کہ یہ اس نے ہی چوری کی ہے، اور یہود کہہ رہے ہیں میرے پاس تو اس نے رکھی ہوئی ہے، یہ امانت ہے اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خیر جو منافق تھا پھر اس کا قبیلہ بھی پورا اس کا ساتھ دینے لگا اور یہ کہنے لگا کہ آپ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ کیس آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے تھے ظاہری بات ہے گواہ بھی جو ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ جو منافقین کا قبیلہ تھا اس کا وہ بہت زیادہ زور دینے لگے کہ آپ ایک مسلمان کے حق میں آپ یہودی کے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے، اور بہت زیادہ جیسے یوں سمجھے کہ پریشرائز کرتے تھے کہ ہم تو اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں یہودی، اور یہ اللہ اور رسول کے خلاف کام کرتے ہیں اور یہ آپ کو بھڑکا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس طرح اتنا زیادہ وہ پریشرائز کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی اور سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ کس کی کیا غلطی ہے، اور پھر اس کے مطابق ان کو سزائیں بھی دے دی گئی۔ تو معاملہ سارا یہ ہے، یہ ذکر اب یہاں پہ آیات کے ساتھ ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا قصہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ دونوں رکوع میں ان کا کہیں کہیں پہ وہ ذکر آئے گا، اور ساتھ ہی جہاں پہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی یوں سمجھے جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسی واقعے کی مناسبت سے مسلمانوں کو اور چیزوں کی تلقین کرتے ہیں کہ میرے مومن بندو ایسا ایسا نہ کرنا، جو بھی ایسا کرے گا اس کے اپنے لیے غلطیاں ہیں، اپنے لیے وہ گناہ کما رہا ہے اور اس کے لیے پھر آگے عذاب ہوگا۔ تو یہ ایسا ہی اب بھی ایسا ہی ہے، واقعہ یہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو اللہ تعالیٰ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور پھر آگے اسی کے ساتھ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، ہم آگے ہم آیات دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
انا انزلنا، انا بے شک ہم نے، انا الگ کریں، نہ الگ کریں، نہ ضمیر ہے، انا بے شک ہم نے، انزلنا انزل اور نہ ہم نے نازل کیا، الیکا الی طرف کا آپ کی طرف، الکتاب اس کتاب کو، یہ قرآن پاک، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا، بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کیوں؟ لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کر سکے، بینا درمیان، الناس لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کر سکے، اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا آپ پر تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر سکے، بیما بوجہ اس کے، جو اراک اللہ جو دکھایا آپ کو اللہ نے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، جو بھی آپ جو، کیونکہ اس وقت کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ساتھ ساتھ جو بندے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، ایک ایسا ہی ہے جیسے ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ جو بھی وکیل جو ہے وہ جو دلائل دے رہا ہوتا ہے، ساتھ جو گواہان پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق اب جج خود سے نہیں سوچ سکتا کہ نہیں 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 یہ تو غلط بول رہا ہے، یہ گواہی بھی غلط ہے، یہ وکیل بھی غلط ہے، یہ سب کچھ غلط ہے، اس وقت اس کے مطابق جو بھی شواہد ہوں گے جو وہ بول رہے ہیں، یہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بما اراک اللہ جو کچھ ارا دکھاتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، ولا اور نہ تکن آپ ہو، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، حسیما جھگڑا کرنے والا، آپ یہ جو بددیانت لوگ ہیں، یہ جو خیانت کرنے والے ہیں، اس کی طرف سے آپ جھگڑنے والے نہ بنو، مطلب آپ ان کی طرف سے آپ نہ جھگڑو، ان کے مطلب سائیڈ نہ لو، جیسے میں نے بتایا کہ جو منافقین والا تھا، کیونکہ وہ تو ظاہراً تو وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کر رہے تھے کہ کیا آپ ایک یہودی کے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے مسلمان کے خلاف، اور اصل میں ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ منافق ہے، واستغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ توبہ کریں، معافی مانگے، یہ جو بھی آپ کا دل تھوڑا سا وہ جھکنے لگا تھا اس خائن کی طرف، اس خیانت کرنے والے کی طرف آپ کا دل جھکنے لگا تھا، استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفور الرحیمہ، غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، ابھی بھی ہم نے جیسے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار پلٹنے والے پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، جو کیونکہ انبیاء اور رسول تو معصومین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 دفعہ ضرور دن میں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہیں پہ کیا غلطی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو جہاں پہ بھی کہیں تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحیم ہے، ولا تجادل، جادلہ کہتے ہیں جھگڑنے کو، آپس میں جھگڑنے کو، اور نہ آپ جھگڑا کریں، ان الذین ان لوگوں کے بارے میں، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ سے جو خیانت کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جھگڑا نہ کیجیے گا، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں، یحب نہیں پسند کرتا، من اسے جو کانا ہو، خوان، دیکھیں کتنی دفعہ خیانت کا ذکر آیا ہے، اوپر خائنین، یختانون، خوانن، جو کہ خیانت کرنے والا ہو، اسیما گناہگار، جو کہ بہت زیادہ خیانت کرنے والا اور گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یحبو، ان اللہ لا یحبو، اس کے بارے میں ہمیں الرٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کس چیز سے محبت نہیں کرتے، کس چیز کو ناپسند نہیں کرتے، کون سے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، مطلب کن لوگوں سے محبت نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ فرمانے لا یحب، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، من کان حوانا اثیما، جو کہ خیانت کرنے والا ہو، جو کہ گناہگار ہو، یستخفون من الناس، یستخفون جیسے خفی ہوتا ہے چھپانا، وہ چھپا سکتے ہیں من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون اور نہیں وہ چھپا سکتے من اللہ اللہ سے، اللہ سے وہ کیسے چھپائیں گے، وہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں، جیسے جو منافق اور ساتھ اس کا پورا جو قبیلہ تھا، وہ آ کے جو کچھ کہہ رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اپنے رب سے کیسے چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، وَهُوَ مَعَهُمْ اور وہ مع ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ جب یبیتون وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، ما نہیں، لا وہ جو کیسے مشورے، لا نہیں، یرضا راضی ہوتا ہے، من القول
اس کے بعد سے اس کا رب راضی نہیں ہوتا، وہ ایسی باتوں میں آپس میں مشورے کرتے ہیں. یہی تو منافقین کرتے تھے. میں نے بتایا جیسے کہ مقصد ان کا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ کر جو بھی وہ سنتے ہیں اس کے مطابق آگے جا کے اپنی پلاننگ کرتے ہیں. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان کے اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسے مشورے کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، ایسی باتیں نکالتے ہیں، ایسی پلاننگ کرتے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما، ان سب کا، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطا، گھیرا ہوا. جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے احاطے سے کہاں کہاں بچ کے جا سکتے ہیں. جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تم لوگ، ہاں اولائی، وہی لوگ ہو، جادل، تم جگڑتے ہو تم، عنہم، ان سے. اب اس قبیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عنہم، ان کے بارے میں، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کے بارے میں تم ان کے لیے جگڑ رہے ہو. تم سب لوگ اس بندے کے لیے جس نے چوری کی ہے اس کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو اس دنیا کی زندگی سے. فمن یجادل اللہ، فمن تو کون، یجادل جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم القیامتی قیامت کے دن پھر ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا، کون اس کو بچائے گا. ام من یکون، ام یا من کون ہوگا، یکونو اس کا، علیہم ان پر، وکیل، وکیلا اس وقت کون ہوگا، اس وقت کون اس کی وکالت کرے گا. ابھی تو تم دنیا کی زندگی تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کے بارے میں جگڑ رہے ہو، لیکن آخرت کے دن، قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑے گا. اللہ تعالیٰ سے بچا سکو گے، اس وقت وکالت کر سکو گے، وکیل بنو گے اس کا، اس کی وکالت کر سکو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوم القیامہ. پھر اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی نظر میں آگے کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ، وَمَن اور جو کوئی، يَعْمَلْ عمل کرے گا، سوءً برا، بہت برا، جو بھی برا عمل کرے گا، او یظلم یا ظلم کرے گا، کسی پر تھوڑی سی زیادتی بھی ظلم کے برابر ہے، نفسہ، تو وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. ثم پھر جو بھی وہ عمل کرے کوئی ایسا برا یا ظلم کرے اپنے آپ پر، اور پھر کیا کرے، ثم پھر یستغفر اللہ، پھر استغفار کرے اللہ سے، معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ، یجدہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیمہ. دوسری دفعہ آ رہا ہے، اوپر آیا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایسا برا عمل کرے. ابھی جیسے کہیں کہیں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے سورہ کاف میں ہم نے پڑھا اور یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں جیسے ایک ربط نظر آتا ہے، کنیکشن نظر آتی ہے. وہاں بھی ہم نے جیسے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو اواب پسند ہے، منیب پسند ہے، بار بار پلٹنے والا. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ استغفار کی بات کر رہے ہیں کہ معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، جتنا جو کچھ بھی ہوا ہے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کو بہت غفور الرحیم پاؤ گے. یہاں بھی ذکر کر لیا جو بھی خطا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. یہاں بھی بتایا کوئی برا عمل کرے، خاص اب ذکر کر رہے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر رہے. ظلم ظاہری بات ہے، جو بھی ہم زیادتی کرتے ہیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم ہی ہے نا. ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرے، بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا. کیا کیسے پائے گا، بہت غفور الرحیم پائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کو. لیکن نیت ہماری یہ نہ ہو کہ میں غلطیاں کرتی جاؤں گی، میں گناہ کرتی جاؤں گی اور پھر میں معافی مانگ لوں گی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال بھی جاتا ہے. وَمَن یکسب، پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کو آگے، وَمَن یکسب، ومن اور جو کوئی یکسب کمائے گا، اسمن کوئی گناہ، فَإِنَّمَا تو بے شک، یکسبہ وہ کماتا ہے اس کو، علی خلاف، جیسے اللہ کا مطلب ہے اوپر، لیکن جہاں کسی ایسی بات کے ساتھ آئے گا تو وہ خلاف مطلب ہوگا کہ مطلب اس کے خلاف جائے گا. نفس ہی، اپنے نفس کے خلاف ہی ہوگا، مطلب وہ اس کے اپنے نفس پر ہی ہے. جو بھی کوئی گناہ کماتا ہے، جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا اب تک کی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، 5ویں پارے تک ہم آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہ کے لیے ہمیشہ کسبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. کسبہ ویسے کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری اپنی کمائی ہوتی ہے، اور اپنی کمائی کا تو پھر آگے اجر بھی ملتا ہے نا، اجرت ہم لیتے ہیں نا جو ہم کماتے ہیں. کسب، ہم ہمیشہ ہم نے سنا ہے یہ لفظ اردو میں ہم سنتے ہیں کہ جیسے کسب حلال، تو ہم محنت کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو جو ہم محنت کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں اجر بھی تو ملتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گناہ کمانے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے تو وہ اس کا پھر اجر بھی تو ملے گا نا. اجر پھر ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے کیا کمایا ہے. تو جو بھی گناہ کماتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اسی پر جائے گی. وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ. علیمن خوب خوب جاننے والا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، اور حکیمہ خوب خوب حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا. پھر یہ دیکھیں 3 آیات مسلسل اسی کا ذکر ہو رہا ہے. ومن یکسب، ومن اور جو کوئی یکسب کمائے گا، خطیتن کوئی خطا، او اسمن یا گناہ. خطا اور گناہ، آپ دیکھیں خطا جیسے چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوتی رہتی ہیں ہم سے، گناہ جیسے بڑے بڑے گناہ. تو دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرا مومن بندہ بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچائے گا تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے میں درگزر کر لوں گا، چھوٹی چھوٹی خطائیں میں اس کی معاف کرتا رہوں گا. بڑے بڑے گناہوں سے اگر وہ خود کو بچا کر رہتا ہے، جیسے شرک نہیں کرتا، سود سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی جو خطائیں جو روزانہ ہوتی رہتی ہے اس سے پھر میں درگزر کر کے. تو دونوں کا ذکر ہے. وہ میں یکسب، جو کوئی کمائے، خطیتن کوئی خطا، اور اسمن یا گناہ، ثم پھر یرمی وہ الزام لگائیں، بھی اس کا، بری ان بریا جو بری ہو، جو کہ بے گناہ ہو، اس کا الزام اس پر لگائیں. فقد پھر قد آیا ہے تحقیق، احتملا اس نے اٹھا لیا، حمل جیسے کہتے ہیں اٹھانے کو، بوجھ اٹھانے کو. تو احتملا اس نے تو بوجھ اٹھایا، بہتانن بہتان کا بوجھ اٹھایا، اور ساتھ میں کیا ہوا، اسمن اور گناہ، مبینہ کھلم کھلا گناہ اور بہتان کا بوجھ اٹھایا اس نے اپنے نفس پر. بوجھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ پھر اس کے ہی کھاتے میں لکھا گیا. جو کوئی گناہ بھی کرے، خطا کرے، اور جانتے بوجھتے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگائیں. جیسے ابھی یہاں پہ پورا قصہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، تو آیات کی بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو. اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگائیں، بری جس کو، جو بری ہو، جو بے گناہ ہو، اس پر الزام لگائیں. راما جیسے کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، رمی جو ہوتا ہے جیسے، تو یرمی الزام لگانا، کسی خود کر کے دوسرے پر پھینکنا، خود کر کے اور دوسروں پر الزام لگائے، خطا ہو یا گناہ. تو اس نے تو ایسا بوجھ اٹھایا، بہتان کا بھی اور گناہ کا بھی کھلم کھلا. ولولا، اور اگر نہ ہوتا. پھر اب یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر لیا یہ سارا، اور یہ بہت اہم آیات ہے جس میں ہم اپنے لیے بہت زیادہ عملی پوائنٹ نکال سکتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے. کوئی گناہ، کوئی خطا ہو بھی جائے، کوئی برا عمل ہو بھی جائے، فوراً ہم نے کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا مومن بندہ استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو پائے گا بہت غفور الرحیم. اب آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر خطاب کریں، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت آپ پر، لہمت، ہمت جیسے ایک ارادہ کر لیا تھا، ہم کہتے ہیں نا ہمت کر لو، تو ہمت یہاں پہ ہے، ہمت ہے اصل لفظ. ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا، منہم ان میں سے، ان کے، یضلوکا آپ کو بھٹکا دے، آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے. ایک گروہ نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو آپ تو بھٹک جاتے راستے سے اور غلط فیصلہ ہو جاتا آپ سے. وما یضلون، اور نہیں وہ بھٹکاتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وہ کسی اور کو نہیں بھٹکاتے. وہ جو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، الا انفسہم سوائے ان کی اپنے جانوں کے. وما اور نہیں، یضرو، ضرو جیسے ضرر نقصان پہنچانا، یضرونکا اور وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو، من شیئن کسی بھی چیز میں سے، کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور وہ جو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں خود کو بھٹکاتے ہیں.
यहाँ पे हम अगर इन आयात में साथ साथ अगर आप ऐसा सोचे कि भाई ये आयत बस इसी वक्त आप पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं और आप पर ही नाजिल हो रही है और अल्लाह ताला आपसे ही खिताब कर रहा है कि जो भी आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करता है, आपके खिलाफ कोई प्लानिंग करता है, कोई साजिशें करता है, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हर साजिश का और हर प्लानिंग का आप जवाब देना शुरू हो जाए, आप अपने मकसद से हट जाएंगे। तो वो उसके लिए अल्लाह ताला काफी है। अगर हमारी नीयत खालिस है, अगर हम सीधे रास्ते पर हैं, तो हर हर जगह, हर हर साजिश से और हर हर बंदे से हमें हमारा रब बचाता है, अल्लाह ताला हिफाजत करता है। और जो भी ऐसी प्लानिंग करता है, जो गुमराह करने की कोशिश करता है, वो असल में गुमराही उसके लिए अपने अपने लिए होती है। और अल्लाह ताला से जब हम अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शै, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अनजल्लाहु वो अनजला, और नाजिल किया अल्लाह ने, अलैका आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल किताब ये किताब, खास किताब कुरान पाक, वल हिकमत और हिकमत, वो अकल जिसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसले करते थे, सोचते थे, सारी प्लानिंग करते थे, ये किताब और हिकमत। वो अल्लामा का, और जिस जिसको भी जो जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी होती है, वो हिकमत का एक हिस्सा होता है। अल्लाह ताला ने हमेशा किताब और हिकमत की अलग बात की है। हिकमत से ही जैसे हकीम का लफ्ज निकला है। और अगर हम जैसे हकीम लुकमान का जैसे जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, तो वो कोई किताब का पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन हिकमत थी उसके पास। वो जो अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया हुआ है ना, उसके बारे में वो सोचता था। कभी अगर हिकायात पढ़ ले हकीम लुकमान साहब की, तो उसमें आपको सारी कुछ जानवरों के किस्से मिलेंगे, कुछ आपको ऐसी चीजें, मतलब सारे किस्से और सारे जो उनकी जो लेसन है, जो सबक है, वो ऐसे ही किस्सों कहानियों पर मुश्तमिल है। कि वो देखते थे, सूरज निकलता है, फिर गरूब होता है, रात है, दिन है, आसमान पर सितारे हैं, चांद है, पहाड़ है, दरख्त सरसब्ज लहलहा रहे हैं, कभी इन पर बहार होती है, कभी खजा का मौसम होता है, कभी परिंदे निकलते हैं, खुश होते हैं, खजा के मौसम में परिंदे नहीं होते। ये सारी जो तब्दीलियां हैं, उस पर वो गौर करते थे, सोचते थे उसके बारे में। और साथ साथ वो उसी के मुताबिक उन्होंने वो सारी कहानियां, जिसको हिकायतें कहते हैं, वो लिखी हुई है। इसको हिकमत कहते हैं। जब इंसान अपनी अकल का, अपने दिमाग का, जैसे अभी हमने सूर्य काफ में पढ़ लिया ना, मैं बताती हूँ ना कि सारी आयात कनेक्टेड है, कि वो दिल जो गौर फिक्र करने वाला हो, तो जो गौर फिक्र करने वाला दिल होता है, वो हकीम होता है। वो कहीं ना कहीं हिकमत पर मबनी कोई बात कह देता है, जिससे अगले को सबक लेना चाहिए। तो जिसको भी ये अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है, जो गौर फिक्र करने वाला दिल हो, जो सोचने वाला दिमाग हो, उसको उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उसके मुताबिक वो कैसी खिदमत कर सकता है, इस दीन की क्या खिदमत कर सकता है, या उसको क्या काम करना चाहिए। तो किताब और हिकमत की हमेशा अलग बात आई है। तो हिकमत वो अक्ल है, वो फिक्र है, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आप पर किताब और हिकमत, किताब नाजिल की है और आपको हिकमत अता की है। वअल्लमा और सिखाया है हमने आपको, मालम जो कि नहीं तकुन थे आप, तालम जानते, जो आप नहीं जानते थे, और आपको वो कुछ सिखाया है जो आप नहीं जानते थे। वो काना और है फजलुल्लाह, फजल अल्लाह का, अलई का आप पर अल्लाह ताला का फजल है, अजीमा बहुत बड़ा फजल है आप पर अल्लाह ताला का। उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि आप ये सब कुछ तो नहीं जानते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे। और ये सबसे बड़ी गवाही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब अपने हाथ से नहीं लिखी हुई। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, हर फैसले में। वरना तो ये कि जो मुखालिफिन है वो ये कहते हैं कि आपका, आप जैसे वो कहते थे कि ये शायर है, मजनून है, साहिर है, तो ये किताब भी आपकी लिखी हुई है। उम्मी इसीलिए, अनपढ़ इसलिए आपने, आपको अल्लाह ताला ने बनाया, ताकि वो ये ना कह सके कि ये तो आपकी लिखी हुई किताब है, आप पढ़े लिखे नहीं थे, ये हमने सिखाया है आपको, तो ये तो आप पर अल्लाह ताला का फजल है। ऐसे ही हमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये किताब अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की और उनके जरिए से हम तक पहुंची है।
1450 साल गुजर गए और उसके बाद भी हमारे हाथ में है, हम तक पहुंची है, और हम इसको, हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है और हम सीखने की और कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम और लोगों को सिखाएं। उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, ये अल्लाह ताला का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, हमें पता है कि हमारा रब कौन है, उसी ने हमें पैदा किया और उसी के पास हमने जाना है। और जब हम इस किताब को मजबूती से पकड़ेंगे तभी हम सच्चे मोमिन बन सकेंगे। और हर वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंच गई है। और फिर अगर साथ हिकमत भी अल्लाह ताला ने किसी को दी हो तो उस पर तो बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। अकल फिक्र अगर अगर अल्लाह ताला ने दी है तो उसको हिकमत कहते हैं, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता, और उसी के बारे में फिर पूछ भी होगी। इसको कहते हैं मसऊला, पूछा जाने वाला। ऐसी सलाहियत जो अल्लाह ताला ने हमें दी हो और किसी और के पास ना हो, उसके बारे में सवाल होगा कि मेरा ये बंदा सीधा साधा था, उसको मैंने इतनी अकल फिक्र नहीं दी थी, तुम्हें मैंने दी थी, तुमने क्या किया है मेरे बंदे, उसके साथ क्या किया, उसको कहाँ इस्तेमाल किया, किन किन कामों में इस्तेमाल किया, वो जो अकल और फिक्र मैंने तुम्हें दी थी उसको कहाँ कहाँ तुमने लगाया, कैसे इस्तेमाल किया, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर हमसे सवाल होगा तो क्या हम जवाब दे सकेंगे कि उस हिकमत का हमने क्या किया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, फिर वापस मुनाफिकीन की तरफ आ गए। ला खैरा, नहीं है भलाई, फी में, कसीरिन बहुत सारी, मिन से, नजवा, नजवा कहते हैं सरगोशियों को, जो आपस में बात करते हैं और कोशिश ये होती है कि कोई और ना सुने, सरगोशी जिसको हम कहते हैं। हमें तो बहुत ज्यादा, एक यूं समझे कि उर्दू की वजह से इतनी सहूलत है कि हम हर बात आराम से अरबी की समझ सकते हैं। तो नजवा का मतलब है सरगोशी, ऐसी बात जो कि कोई और ना सुन सके और दो या तीन बंदे आपस में बैठ के करे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनकी बहुत सारी सरगोशियों में कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है, इल्ला सिवाय, कौन सी सरगोशियों में खैर है, भलाई है, मन जो अमरा, अगर वो हुक्म दे, बिसदाकतिन, किसी सदके के बारे में अगर वो आपस में मशवरा करे या उसका अगर कोई हुक्म दे, औ मारूफन, या कोई भलाई के बारे में, मारूफिन या किसी भलाई के बारे में अगर बात करे, औ इस्लाहिन, या कोई इस्लाह के बारे में, बैना, दरमियान, अन्नास, लोगों के दरमियान किसी इस्लाह के बारे में अगर बात करे। कैसी सरगोशियां जायज है, वो सरगोशियां जिसमें अगर आप कोई सदका खैरात के बारे में आप आपस में बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या कोई किसी भलाई अच्छे काम के लिए आप कोई बात कर रहे हैं आपस में, या लोगों के दरमियान कोई सुलह करने के लिए आप आपस में बात कर रहे हैं, वो सरगोशियां जायज है। बाकी इसके अलावा कोई और सरगोशी में खैर नहीं है। वमन यफअल, वमन और जो कोई यफअल करेगा, ये करेगा, जालिका ये, इब्तिगा, चाहने को, मर्दवातिल्लाही, अल्लाह ताला की रजामंदी चाहने के लिए, मतलब ऐसी सरगोशियां अगर वो अल्लाह ताला की रजामंदी चाहने के लिए, मर्दवाती जैसे रजामंदी से हैं, रजा जैसे कहते हैं, रजामंदी चाहने के लिए अगर ये करेगा, फसौफा, तो अनकरीब, नुती ही, हम देंगे उसे, अजरन, अजर अजीमा, बहुत बड़ा अजर हम देंगे उनको। अगर ये सरगोशियां उनकी ऐसी ही है कि उसमें बेहतरी है, वो इन इन कामों के लिए अगर वो सरगोशियां कर रहा है, तो फिर अल्लाह ताला तो उसको फिर अजर भी देगा, बहुत बड़ा अजर देगा। वमन और जो कोई, युशाकिक रसूला, युशाकिक शिक से हैं, जैसे अगर मुखालफत करेगा रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन बादे, बाद उसके, माँ जो, तबयना, बयन से ही है, मुबीन भी इसी से है, वाजे हो गया, लहू उसके लिए, अलहुदा, हिदायत। जो कोई रसूल की मुखालफत करेगा बावजूद इसके कि उस पर हिदायत का रास्ता खुल गया, हिदायत उसको नजर आ गई कि यही रसूल हक है, जो ये किताब लेके आया है यही सच्चाई है, और उसके बावजूद वो उसकी मुखालफत करे, वह यत्तबिअ जैसे ताबा, तबिया पैरवी करना, और वो पैरवी करें, गैरा सिवाय, सबीली रास्ता, अलमुमिनीना जो मोमिनों का रास्ता है उसके सिवा, उसके अलावा वो दूसरे रास्ते अख्तियार करे, नुवल्लिही
ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولّا، جہاں وہ پھیرا جائے گا، جہاں وہ خود پھرنا چاہے گا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ، اور ہم جلائیں گے اس کو، داخل کریں گے اس کو جہنم، جہنم میں ہم اس کو داخل کریں گے. وساعت، اور کتنا ہی برا ہے، مصیرہ، وہ ٹھکانا جہاں پہ ان کو جلایا جائے گا یا جہاں ان کو پھیرا جائے گا، لوٹایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہدایت کھلنے کے بعد واضح ہو گئی ہدایت کہ یہی رسول ہے اور یہی رسول برحق ہے اور یہ جو کتاب لے کے آئے ہیں یہی حق ہے اور یہی سچائی ہے، اور اس کے باوجود وہ اور راستے اختیار کریں رسول کے راستے کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر، جو مومنوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر وہ اور راستے اختیار کرے، تو وہ پھر جہاں پھرے گا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے. اس دنیا میں تو جہاں وہ پھرے گا ادھر ہی پھیر دیں گے، آخرت میں کیا ہوگا، اس کو ہم جہنم میں داخل کر کے جلائیں گے. کتنا برا ٹھکانہ ہوگا اس کا ہو. تھوڑا سا ٹائم ہے، آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان کے یشرکا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیونکہ بخشش کا بہت زیادہ ذکر پڑھ لیا نا، اب کون کون سی چیزیں ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا، ان کے یشرکا، اس کے ساتھ شریک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، مطلب کہ آپ شریک کرے اس کے ساتھ کسی کو بھی. وہ یغفرو، اور وہ بخش دے گا، ماں جو دونا، علاوہ، ذالکا، اس کے علاوہ، مطلب شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معاف کر دے گا. کس کے لیے؟ لمن، ان کے لیے جو یشاء، وہ چاہے گا. اب ہمارے کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے اس کی خطائیں معاف کر دے، اس کو بخش دے شرک کے علاوہ. ومن یشرک، ومن، اور جو کوئی یشرک، شریک ٹہرائے گا یا شرک کرے گا، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو تحقیق، دواللہ، وہ بھٹک گیا، دولالم، بھٹکنا، بعیدہ، بہت دور کا. اس کا بھٹکنا ایسا ہے کہ وہ بہت دور چلا گیا. بھٹکنے میں، بھٹکنا کہتے ہیں جیسے وہ راستہ گم ہو جائے، اس نے راستہ گم کر دیا بہت دور کا، اس کا اب واپس پلٹنا پھر بہت مشکل ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرائے گا، اب آج کل کے ہم اگر دیکھ لیں، شرک میں اگر ہم بات کر لیں، تو ہم کوئی بتوں کو سامنے رکھے تو نہیں پوجا کرتے نا. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کو نہیں شریک ٹہراتے. ہم تو ہم سب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو پکے مسلمان ہیں. شرک مختلف طریقوں سے ہیں. جو چیز بھی اس دنیا کی آپ اگر بڑے اس پر لے لے، بڑے لیول پر لے لے، تو اس دنیا کی محبت اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے تو یہ شرک ہے. جب ہم اللہ، اس کی محبت، اس کے رسول کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھیجے ہوئے اس کتاب، ان سب پر ہم کسی بھی چیز کو آگے رکھے، ان سب کو پیچھے رکھ کر جو بھی چیزیں، جو کام، جو جس کو بھی ہم پرائیورٹی دے، وہ ہم سب آگے رکھے، وہ سب شرک میں آ جاتا ہے. مختلف قسمیں ہو گئی ہیں شرک کی. اب وہ بت سامنے نہیں ہوتے، لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا ایک بت ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اجل ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک اجل ہے، اپنا اپنا بچڑا بنایا ہوا ہے. وہ کیسے؟ کسی کو اپنے کسی کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی کو دولت جمع کرنے کا شوق ہے اور اس میں ایسے گم ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے تو واپس بھی جانا ہے، واپس بھی پلٹنا ہے، اور یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا. کسی نے اپنی اولاد کو بہت زیادہ پرائیورٹائز کیا ہوا ہے اور دن رات صرف بس انہی کی فکر، اس میں اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں. کسی نے اپنے کام کو اتنا زیادہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں ہے. دنیا میں جو بھی چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو 24 آور، 24 گھنٹے دن رات کا وقت ہے، اس میں ہم جس چیز کو زیادہ وقت دیتے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اور ان چیزوں کو، ان کاموں کو ہم زیادہ وقت دیتے ہیں، وہ سب کچھ شرک میں آ جاتا ہے. یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، شرک پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ اس میں اگر ہم ایک ایک الگ الگ چیز پہ ہم بات کریں تو یہ کس طرح شرک ہے، یہ کس طرح. یہ بھی شرک ہے کہ آپ اگر کسی بندے سے اپنے کسی کام کے لیے کہتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، چلے ٹھیک ہے
آپ نے کہہ دیا، ظاہری بات ہے، ایک مدد بھی کر سکتے ہیں ہم، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے وہ کام اس کے اختیار میں ہو، آپ نے دوسری دفعہ کہہ دیا، مطلب ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، دوسری نہیں ہوا وہ کام، پھر دوسری دفعہ آپ نے اسی کو کہا، یہ ایک یاد دہانی کے طور پر آ گیا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا میرے یہ کام کر دے، یا یہاں یہاں مجھے مشکل ہے تو آسانی کر دے، یا جس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ میرا یہ کام کر دے یا یہ درجہ دے دے، جو بھی ہوتا ہے، تیسری دفعہ بھی اگر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے کہ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسی بندے نے آپ کو سب کچھ دینا ہے، چاہے وہ ترقی دینی ہے، چاہے وہ پیسے دینا ہے، چاہے وہ کام آسان کرنا ہے، چاہے وہ راستہ بنانا ہے، چاہے وہ آگے کی طرف لے کے جانا ہے، یہی بندہ آپ کو لے کے جائے گا، یہ شرک میں آتا ہے۔ یہ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر کسی وقت ہم جیسے شروع میں جو وارم اپ ہے اس میں اسی ٹاپک کو ہم لے لیں گے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر ہماری زندگیوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن کہاں کہاں کس کس چیز کو ہم نے اپنا ایجل بنایا ہوا ہے اور ہم اسی کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ جانے بغیر کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے سوچنا ہے کہ جس چیز کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، مطلب اللہ تعالیٰ کو بھلا کے یا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہ ہو، اور اس چیز کو، اس کام کو، اس بندے کو ہم زیادہ وقت دیں، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں، وہی ہمارے دماغ میں ہو دن رات، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم کمی کر رہے ہیں، اور یہ شرک میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بہت وسیع ایک کلمہ ہے، شرک کے علاوہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ شرک کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کتنا وقت اس دنیا کو دے رہے ہیں اور کتنا وقت ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ ایسا گمراہ ہے کہ وہ بہت دور چلا گیا، اس کا واپس لوٹنا ممکن نہیں ہے، وہ دور چلا گیا، اور پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے، جیسے پیچھے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اگر میرا مومن بندہ خود کو بچائے گا تو جو چھوٹی چھوٹی خطائیں اس سے ہوتی ہے اس سے میں پھر ساتھ ساتھ درگزر فرماتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ میں اس بندے کو ان گناہوں سے دور بھی کرتا رہوں گا، وہ ان گناہوں کے، ان خطاؤں کے پھر وہ قریب بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا گناہ ہے، کہ شرک اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا، کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم رکھیں، اس کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ اس کی بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر بہت بہت آزمایا، بہت بہت آزمایا، اور ہر آزمائش پر وہ پورے پورے اترے۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، جہاں وہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جہاں ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، وہاں وہ مانتے نہیں ہیں، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور وہاں بھی جو سب سے پہلی آزمائش ہوتی ہے وہ ان کے اپنے جان کے بارے میں ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں کہ اس ابراہیم کو اپنی جان زیادہ عزیز ہے یا میرے پر ایمان ہے۔ تو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے جان کے بارے میں وہ آزمائش ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت محبت کرتا ہے، خود کو بچائے گا یا میری خاطر آگ میں کود پڑے گا۔ اس آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آزمایا، تو وہ جب جب باپ خاص کر نہیں مان رہے تھے، ان کو چھوڑ کے آنا پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد جو اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، تو وہ، اور جب وہ اولاد کی وجہ سے وہ بیوی ہی زیادہ پیاری ہو گئی، تو وہ حکم ہوا کہ ان کو ویرانے میں چھوڑ کے آؤ، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، جاؤ جہاں پہ کوئی نہیں رہتا وہاں چھوڑ کے آؤ۔ یہ سوچنے والی بات ہے، کہنے کو تو بڑا آسان ہے، لیکن اگر بندہ سوچے کہ ایسا اگر میرے ساتھ ہو تو کیا میں ایسا کر سکتی؟ تو جب جہاں جہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مطلب میرے بارے میں، یہ ان کو ڈر ہوا کہ میرے دل میں ہمیشہ جو جو آزمائش آئی
خاص کر یہاں پہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے دل میں میری بیوی اور بچے کی محبت زیادہ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا۔ ہر ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کہیں میرے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی محبت نہ آ جائے، میرے بیوی اور بچے کی محبت زیادہ آ گئی تو حکم ہوا کہ چھوڑ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا کہ کیا میری خاطر یہ میرا فیصلہ مانتا ہے، بیوی بچے کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ چھوڑ کے آ گئے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا اور کھیلنے کودنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ میرے دل میں اپنے رب سے زیادہ اس بچے کی محبت آ گئی، میرا رب کہیں مجھ سے یہ ناراض تو نہیں ہے کہ ابراہیم کے دل میں یہ اسماعیل کی محبت زیادہ آ گئی اپنے رب سے، اس لیے قربانی کا حکم ہوا، اس لیے ذبح کرنے کا حکم آیا۔ اور تب کیسی کیسی قربانیاں نہیں مانگی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، وجہ کیا، ہر اس میں آپ یہ دیکھیں جہاں جیسے میرے پہ جو کھلا ہے اور جہاں میں پہنچوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں، اپنے بندے کی زندگی میں اپنے سے زیادہ کسی کی محبت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو میرے بندے بہت ہی ایک غرور سے پکارتا ہے، ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک ناز ہوتا ہے، ایسے بلاتا ہے میرے بندے کو میرے راستے سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں لے جا سکتا، میرے بندے میرے ہی رہیں گے۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی محبت میرے بندے کے دل میں آ جائے۔ وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو سکتی ہے، وہ کسی بندے کی محبت، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی محبت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ آ جائے، سب کچھ شرک ہے، وہ آپ کا ایجل ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ توڑ کے ہی ہم اپنے رب کو پا سکتے ہیں، توڑ کے ہی ہم اپنے رب کی محبت دل میں ڈال سکتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اسی میں ہمیں آزمائش ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکے کیوں دیتا ہے، کیوں جگہ جگہ پہ آزما رہا ہے۔ یا اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ جہاں جہاں جس جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ میری پکار کیوں نہیں سن رہا، اس کو نہیں پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں یا میرے دل میں کیا ہے، کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ مجھے، کیوں نہیں دے رہا، کیوں نہیں سن رہا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا اگر یہ مجھے دے دیا، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی بندہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہمارا ہو دنیا کے لحاظ سے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہمیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر چیز ہے، وہ عہدہ ہے، مال ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے بندہ ہے، یہ اگر میں نے دے دیا تو یہ میرا بندہ مجھے بھول جائے گا، جو تھوڑا بہت یاد کرتا ہے یہ بھی بھول جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے قریب آؤ، ان چیزوں اور ان بندوں کی محبت میں نہ پڑو، یہ رسوائی کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ملتا، سب چھوڑ جائے گا، میری طرف آؤ، میری محبت اپنے دل میں بساؤ۔ لیکن اس وقت اس آزمائش کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم اس کی محبت میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے لیول پر سب کچھ سوچ سکتے ہیں، اس محبت نے ہمیں اتنا اندھا کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نعوذ باللہ ظالم لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے، آسانیاں کیوں نہیں پیدا کر، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، مجھے کیوں ترسا رہے ہیں، یا میں تنگی میں کیوں ہوں، کسی لحاظ سے بھی تنگی ہو، وہ دل کی تنگی ہو، وہ مال کی تنگی ہو، وہ حالات کی تنگی ہو، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آسانی فرما رہا۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے، کہ سوچتے نہیں ہے نا، غور و فکر نہیں کرتے، جو حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا استعمال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہمیشہ سوچے، ہر موقع پر انہوں نے یہی سوچا کہ یہ کہیں میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا کہ میرے دل میں اس چیز کی محبت آ گئی۔ کتنے بڑے بڑے رشتے ہیں،
बीवी बच्चे की मोहब्बत आ गई, इसलिए मुझे हुक्म हुआ कि छोड़ के आओ, दूर करो खुद से। और फिर कहीं ये तो नहीं सोचा कि मैं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में ज्यादा आ गई इसलिए ज़बा कर दो। तो ये हर वक्त ये सोचा करें कि मेरे दिल में क्या है, किस चीज की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि उसी चीज ने आपको जकड़ रखा है। जब हम उसकी मोहब्बत से खुद को आजाद करते हैं तो हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं हमें लगता है जैसे एक रोशनी सी हमें नजर आ रही है, रास्ता खुल गया, सब कुछ आसान हो गया। एक एक बोझ से हम अपने आप को आजाद कर लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी ही है कि वो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके आता है, वो बेफिक्री की तरफ लेके आता है। मसले मसाइल होंगे भी तो हमें ये यकीन होता है कि मेरा रब मेरे साथ है, वो देख रहा है ना, बस वो आसानी भी फरमाएगा। इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी होगी, कोई तंगी अगर वक्ती तौर पर है भी तो उसमें मेरे लिए कोई बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ होगा इसमें मेरे लिए। जब ये यकीन होता है, जब ये यकीन नहीं होता तो हम हर वक्त इसी सोच में हम कुड़ते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। और हम अक्सर खुद को और लोगों के साथ कंपेयर करते रहे, फलां के तो हालात ऐसे हैं, फलां तो ऐसे ही है। और अक्सर हम कहते हैं कि कुफर के कलमात भी निकालते हैं ना ऐसे मौके पर, कि वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता या नमाज भी नहीं पढ़ती, वो तो कोई दीन ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भी इस्लामी नहीं है, फिर भी उसको ऐसे फरावानी है। हमें नहीं पता उस वक्त आप वो बात याद रखा करे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में, जब काफिरों ने जख्म लगाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उस वक्त अल्लाह के नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों के साथ क्या मामला करेगा जो अपने नबी को जख्मी कर रहे हैं, उसी वक्त हालत कैसी है, जंग का मैदान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए हैं और कितने सहाबा कराम शहीद हुए, मतलब एक अजीब किस्म का माहौल है। लेकिन अल्लाह ताला फौरन वही नाजिल कर रहे हैं कि नबी आपको ये हक नहीं है कि आप मेरे बंदों के बारे में ऐसा कहें, ये मेरा काम है, मैं किसको बख्शता हूँ और किसको सजा देता हूँ। आप मेरे बंदों के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह ताला इसके साथ क्या मामला करेगा। तो ये हम जो हर एक के बारे में हम फतवे लगाते फिरते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमने खुद को ठीक करना है, अपने बारे में हमने सोचना है, ना कभी भी अपने आप को और अपने हालात को और लोगों से कंपेयर करना है। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखें जो कि किसी की आप जैसी जिंदगी गुजार रही है, वो उसकी आइडियल लाइफ होगी, ऐसे लोगों की तरफ देखें और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला। अपने से ऊपर के लोगों की तरफ ना देखें, फिर हसद भी दिल में पैदा होगी और तकलीफ भी होगी और हम कुछ कर नहीं सकते। तो अपने से नीचे लोगों को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त ये बस सोचना चाहिए कि मैं अपने रब के लिए क्या कर रही हूँ और मैं अपनी आखिरत के लिए मैं क्या जमा कर रही हूँ। मेरा रब मेरे साथ क्या मामला करेगा, क्या मेरे अमाल ऐसे हैं, बस ये सोचना चाहिए। और कहीं मैं किसी भी अमल के लिहाज से, कहीं मैं शिर्क में तो मुब्तला नहीं हूँ, कहीं मैंने किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल में तो नहीं बिठा लिया जो कि मुझसे मेरे रब को भुलाए जा रहा है, और उस काम की वजह से या उस चीज की वजह से या उस बंदे की वजह से मैं अपने रब को याद नहीं करती, या मेरे दिल दिमाग में बस वही सारा कुछ है और रब की याद उस तरह नहीं है। ये हमने सोचना है, हमने अपना 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 इजल ढूंढना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि सब कुछ माफ कर देगा युश्र का, सिवाय शिरक के, शिरक के अलावा वो सब कुछ माफ कर देगा। और यही शिरक है, बुत नहीं सामने होते। ये छोटे छोटे शिरक हमने याद रखने हैं कि हमने किसको प्रायोरिटी दी है, रब से ज्यादा आगे हमने किसको रखा हुआ है, ये हमने सोचना है और उसके मुताबिक फिर अमल करना है। अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छा और बाअमल मुसलमान बनाए। जितनी आयत हमने पढ़ी है, अपने लिए जब तक आप अमली पॉइंट नहीं निकालेंगे और लिखेंगे नहीं कि इन आयत में मेरे लिए क्या सबक है, तो चाहे आप जितना भी पढ़ते रहें उसका आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने लिखना है, आपने सोचना है, इन आयत को बार बार आपने पढ़ना है कि इन आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हुआ है, मुझसे मैंने क्या करना है।
میں اپنی زندگی میں کیسی بہتری لا سکتی ہوں. تو آج ہم نے جیسے بہت زیادہ پڑھا خطا کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، اور پھر استغفار کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے پسند ہوتے ہیں انہی آیات، اور ساتھ میں جو سورہ قاف کی آیات ہم نے پڑھی ہے آپ ملا کے دیکھ لیں کہ کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کسی سے کوئی خطا ہو جائے وہ واپس پلٹے اور استغفار کرے تو میں معاف کرنے والا ہوں، مجھے معاف کرنے والا پائے گا. اور پھر سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں ایسے اواب کو اور ایسے حفیظ کو جس کو فکر ہوتی ہے اپنے ہر کام کی، اپنے ہر عمل کی، وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اس نے اپنے ارد گرد ایک، دیکھیں حفاظت کیسے ہوتی ہے، اپنے ارد گرد جیسے ایک گھروں کے ارد گرد ہماری چار دیواری ہوتی ہے نا، حفاظت کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں. ایسے ہی مومن بندے نے، ہم نے اپنے آپ کو ایسے ہی محفوظ کرنا ہے، اپنے ارد گرد ہم نے ایسے ہی چار دیواری بنانی ہے، ایسے بارڈر ہم نے اپنے ارد گرد لگانا ہے جو کہ کوئی بھی نہ کوئی بندہ، نہ کوئی چیز، نہ کوئی فتنہ کراس کر سکے، اور اس کے اندر ہم محفوظ ہو. یہ حفیظ ہوتا ہے، یہ ہم نے خود بنانا ہوگا، یہ کوئی اور بنا کے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ ساتھ ساتھ انسٹرکشن دے رہا ہے، میرے بندے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور ساتھ میں جو کرو گے تو اس کا یہ اجر ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ عذاب ملے گا. یہ سارا کچھ بتاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں. اب اس کے باوجود ہم اگر نہ کریں تو پھر ہمیں انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو ضرور اپنے لیے وہ عملی پوائنٹ لکھ کے، اور اواب اور حفیظ پہ خاص سوچنا ہے. اواب کا کیا مطلب ہے، حفیظ کا کیا مطلب ہے، کیا میں اواب ہوں، کیا میں حفیظ ہوں؟ بس یہ سوچنا ہے. اواب کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور حفیظ کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اور اپنے ارد گرد میں نے ایسے بارڈر لگانا ہے، ایسی چار دیواری بنانی ہے جس کو کوئی بھی کراس نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.